कल फ्लाइट है, तो मैंने कहा चलें दोस्तों से इसी बहाने हाय हेलो कर लूँ। अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल, मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो लोगों के काफ़ी दोस्तों के सवालात होते हैं। अम, अब सबके फ़र्दन-फ़र्दन इंसान जवाब भी नहीं दे सकता। कई बातें हैं उनसे आप इत्तेफ़ाक करते हैं, बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़ करते हैं और इख्तिलाफ़ की कोई न कोई वजह होती है। ज़ाहिर है थोड़ा बहुत हमारा तजुर्बा हो गया, 62 साल की उम्र हो गई, तो उसमें ज़ाहिर है हमारा अपना एक मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव होता है। फिर जो बाहर हमने काम के जर्मनी में मैं रहा 3 साल जर्मन मीडिया के साथ काम किया, 25 साल तकरीबन 24-25 साल सीएनएन के साथ काम किया। तो उसकी वजह से बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलते हैं आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप गोरे के साथ काम करना पड़ता है। सो उस वजह से कई बातें हैं हमारे दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगती होंगी। लेकिन ज़ाहिर है वो पर्सपेक्टिव की बात है, जितना हमारा एक्सपोज़र हो चुका होता है। अ, अच्छा अब शकील ज़ुबैर साहब पूछ रहे कि सवाल एक ही है कि इमरान खान का क्या बनेगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला करना है। तो अम, खालिद रहमान साहब भी हैं इस वक्त ऑनलाइन, तो उन्हों आई डोंट नो उनका क्या सवाल है, लेकिन इमरान खान ज़ाहिर है देखें एक फिनोमेना तो है। एक एक हकीकत है सबके सामने, उससे इनकार नहीं है। अब उसको जो ना ना चाहने वाले हैं, ना मानने वाले हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ज़रूर है कि तारीख़ का धारा इस वक्त इमरान के साथ है, लोग उनके साथ हैं और ख़ास तौर पे जो जवान लोग हैं, नौजवान हैं, उनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और बुनियादी तौर पे मैं ख़ुद भी समझता हूँ कि 1971-72 यानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान साहब बिलाशुबा एक दबंग लीडर के तौर पे सामने आए हैं और उम्मीद ये रखनी चाहिए कि बाबर सत्तार साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों में से एक हैं फुल बेंच में, उन्होंने एक पिटीशन पे फ़ैसला दिया। वो फवाद चौधरी के अतर मिनल्ला साहब के बारे में कोई अल्फ़ाज़ थे, स्टेटमेंट थी, किसी टीवी चैनल इंटरव्यू में उन्होंने बात कही थी, तो उनके ख़िलाफ़ कोई पिटीशन लेके आया था और उस पिटीशन पे को डिसमिस कर दिया बाबर सत्तार साहब ने। और मैं आज ही पढ़ रहा था डॉन अखबार में, वो उनका तफ़सीली ऑर्डर छपा हुआ है और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम जुडिशल सेंसरशिप नहीं लगा सकते। जमहूरियत के इस दौर में हम जुडिशल सेंसरशिप नहीं लगा सकते। अगर कोई लोग हमारे बारे में बात करते हैं, हमारे फ़ैसलों के बारे में, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अदलिया अदलिया के मकाम का, अदलिया के फ़ैसलों की का तयन जो है वो या उनकी इज़्ज़त का जो मसला है, वो अदलिया के फ़ैसलों की क्वालिटी पे मुनहसर है। यानी अगर अदलिया फ़ैसले अच्छे करेगी, ऐसे फ़ैसले जो लोगों को अच्छे लगेंगे, मुनासिब लगेंगे, तो तभी अदलिया की इज़्ज़त होगी, उनसे मुराद उनकी ये थी। फिर इस तरह उन्होंने 18 मार्च 2018 में एक आर्टिकल भी लिखा था, उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि जो तौहीन अदालत का कानून मौजूदा दौर के तकाज़ों से हम आहंग नहीं है। इस दौर में उन्होंने ये कहा कि तौहीन अदालत का कानून मेल ही नहीं खाता, होना ही नहीं चाहिए। तो वो अगर बात आप सामने रखें तो इससे थोड़ी-सी एक उम्मीद है कि अगर अम, दूसरे जज साहिबान भी ये सोचें कि तौहीन अदालत, क्योंकि यही केस है जिसके हवाले से फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है इमरान खान साहब पे 22 सितंबर को। उसमें इमरान खान साहब अ, उनको क्रूड ज़बान में कहा जाता है बड़े बड़बोले हैं। अब बाज़ औक़ात वो ऐसी बातें कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए।
لیکن بہرحال نہ میں عمران خان ہوں نہ آپ عمران خان ہیں، ان کی اپنی ایک سوچ ہے اور یہ ان کی اپنا جوش خطابت میں اور اپنے کنوکشن میں وہ کئی باتیں کر جاتے ہیں۔ اب اس کا ظاہر ہے جواب دہ وہ خود ہی ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں بہرحال وہ سنی بھی جا رہی ہیں، یعنی جو نوجوان لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، خواتین ہیں، میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ کس طرح جو 10-12 دن پہلے اسلام آباد میں جو جلسہ ہوا تھا، اب تاریخ مجھے بھول گئی، شاید 21 اگست کی بات تھی کہ وہ 18-19 گھنٹے کے نوٹس پہ ایک جلسہ ہوا اور وہاں F9 اسلام آباد پارک جو ہے، میں وہاں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ہر سمت سے، یعنی پشاور کی سمت سے بھی، پنڈی کی سمت سے، اسلام آباد اور مری کی طرف سے بھی لوگ آئے، کھچا کھچ وہ F9 پارک بھر گیا تھا۔ تو اس سے ایک ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مقناطیسی پل عمران خان میں بہرحال ہے اور اس کی وجہ سے ان مختصر سے نوٹس پہ ان کے لوگ چاہنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ اور میرا اپنا یہ خیال ہے، ہم بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو نسبتاً کم لوگوں کو یاد ہوں گے، زیادہ تر چونکہ نوجوان لوگ ہیں، میں تھوڑا سا ان سے ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ مجھے یاد ہے ہمارے والد ایک چھوٹے ملازم تھے ایک راولپنڈی ایک سنیما میں، اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہوتا تھا مالکان کے ہاتھوں اور جو سینئر مینیجرز تھے ان کے ہاتھوں، تو بہت ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کی لائی ہوئی اصلاحات تھیں، جس طرح انہوں نے ایک شعور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا، اس کے نتیجے میں ایک غیر معمولی تبدیلی آئی۔ وہ تبدیلی تھی کہ جہاں ہمارے والد ملازم تھے وہاں ایک دن بغاوت ہو گئی، اور جتنے باقی لوگ تھے انہوں نے ہمارے والد کو کہا کہ آپ آئیں مینیجر کی کرسی میں بیٹھیں۔ باقی 3 سینئر مینیجرز تھے ان کو اندر نہیں آنے دیا دفتر کے، اور مالکان کو فون کیا جو لاہور میں رہتے تھے کہ آپ یہاں آ کے ہمارا معاملہ کروائیں، ہم ان 3 لوگوں کو اب قبول نہیں کریں گے۔ تو جناب ایک لحاظ سے منی چھوٹی سی بغاوت تھی جو ہوئی ان دنوں میں راولپنڈی کے ایک سنیما میں، اور اس سے یہ احساس ہوا کہ کس طرح عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ احساس ڈال دیا گیا کہ یو آلسو میٹر، یعنی آپ کی زندگی بھی عزیز ہے۔ لہٰذا بڑا وہ ایک تاریخ ساز دور تھا، لیکن ابھی اس سے زیادہ ہے، بلا شبہ ابھی اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شعور دیا، لیکن عمران خان صاحب اس شعور کو کئی درجے اوپر لے گئے ہیں کہ آپ عزت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ جینا سیکھیں۔ اب دیکھیں نا اس وقت پاکستان جس طرح قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، تو پہلے کچھ پروگراموں میں ہم نے یہ بات کی کہ جی وہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں قرض رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، یعنی یہ ہم وہ بھگت رہے ہیں جو ہمارے حکمران اپنے عللوں تللوں پہ پیسے لگاتے، ادھر سے قرضہ لیتے ہیں، ادھر سے اسکیمیں شروع کر دیتے ہیں، قرضہ ختم نہیں ہوتا، اور ان کے وارے نیارے ہوتے ہیں، ان کی عیاشیاں جاری رہتی ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جس کو ریورس کرنے کی کوشش کی ہے عمران خان نے، اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ اور بھی ابھی سوالات ہے۔ کسی ایک سردار فصیح صاحب نے لکھا ہے کہ بڑی گھٹن ہے ملک میں، کب تک توقع ہے ٹھیک ہونے کی؟ تو جناب فصیح صاحب، یہ تو ایک جہد مسلسل ہے، لوگوں کو میرا خیال ہے کہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خود ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کئی باتیں ہم کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پاتے، کیونکہ ہم نے رہنا پاکستان ہی میں ہے۔ مایوسی گناہ ہے، گھٹن محسوس ہوگی، لیکن ہم نے اس گھٹن کو اوور کم کرنا، اس پہ قابو پانا سیکھنا ہے۔ لہٰذا اور کسی ایک کوئی شفا صاحبہ ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں کہ ملک میں جمہوریت کا کیا مستقبل ہے؟ تو دیکھیے، جمہوریت آپ کے اعمال میں ہوتی ہے، محض اس کو نام دینے سے جمہوریت نہیں بن جاتی۔
हमारे मुल्क में हमारी सियासी जमातों में जिस अंदाज में हुआ है कि हमारे दोनों बड़ी सियासी जमातों ने जमहूरियत का नाम तो इस्तेमाल किया, लेकिन वो महज अब अवाम के कंधे इस्तेमाल किए इक़्तिदार में पहुँचने के लिए। और अवाम के हक़ में जो वाहिद काम, जो मेजर काम गुज़िश्ता 50 बरसों में हुआ है, वो हेल्थ कार्ड था, जो इमरान खान साहब ने, उनकी पार्टी ने पहले खैबर पख्तूनख्वा में मुतारिफ़ करवाया, अभी फिर पंजाब में भी सिलसिला चल रहा था, उम्मीद है अभी जारी रहेगा जब से परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने हैं। लेकिन ये वो एक काया पलट काम है, क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि किस तरह लोग बेचारे परेशान होते हैं जब सर्जरी नहीं करवाते थे, दिल का बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, वो इलाज करवाने नहीं जाते थे कि जब जाएँगे तो 50-60 हज़ार, 1 लाख, 2-2 लाख रुपए हमारे लग जाएँगे। आम गरीब लोग बेचारे तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाज़ा अक्सर लोग तो ये है कि वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट की तरफ जाने की बजाय खुद ही अंदर घुलते रहते थे। लेकिन जब से हेल्थ कार्ड आया खुद हमारे घराने के, चूँकि हम पेशावर से ताल्लुक़ है हमारा, तो कम से कम मेरे 10 ऐसे रिश्तेदार होंगे, करीब के रिश्तेदार, एक कज़िन्स वग़ैरह, जिनके घरों में बीमारी आई, 20-20 लाख के भी कोरोना की वजह से बिल बने पेशावर के आस-पास के इलाके में। लेकिन लोगों ने जनाब, उनको एक पाई नहीं खर्च करनी पड़ी, सेहत कार्ड की वजह से। तो ये मेरा ख़्याल है वो अ, एक एक्नॉलेजमेंट है, जब लोग अभी 2 रोज़ पहले भी पेशावर के जलसे में बेशुमार लोग आए इमरान खान के। इस तरह जहाँ-जहाँ वो गए हैं, तो मेरा ख़्याल है जो एक एक्नॉलेजमेंट इस वक़्त हो रही है इमरान खान की, एक तरफ तो ये है कि उन्होंने गरीब आदमी का सोचा, ये कह के कि भई जो पैसे हम इकट्ठे करते हैं गरीब लोगों से, उनकी नाक से निकालते हैं, उनके मुँह से खींचते हैं जब जनरल सेल्स टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट जितने भी टैक्सेस लगते हैं। उधर पैसे इकट्ठे होते हैं, वही टैक्स के पैसे इनकी अय्याशियों पे लग जाते हैं। मैं अ, कल के अखबार में पढ़ रहा था कि अब पंजाब की काबीना के लिए, अरकान के लिए कोई 40 नई कारें खरीदने का बजट मंज़ूर हो गया है, कोई 30 करोड़ रुपए मंज़ूर हो गए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हैं। तो एक तरफ हम लोगों को कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, कशकोल हमने पकड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ इस तरह नई गाड़ियाँ कश्मीर में भी हुआ, कोई आज़ाद कश्मीर में 2 महीने पहले बजट नया आया, तो उसमें उन्होंने जनाब कोई 4-5 गाड़ियाँ खरीदनी थी, 20 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस कर दिए। सो ये एक बड़ी अफ़सोसनाक सूरत हाल है, और यही मेरा ख़्याल है अ, चैलेंज है हमारा, इमरान खान साहब का भी और आप सब का, कि इन उमूर पे मुसलसल आवाज़ उठाते रहें। हमें खुद मुझको बड़े लोग ट्विटर पे, आपने शायद देखा हो, यूथिया भी कहते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि जी हम बात कर रहे हैं कि गवर्नेंस को बेहतर बनाएँ, अवाम पे तवज्जो मरकूज़ करें, उनके मसाइल पे। ये नहीं है कि आप अपने लिए गाड़ियाँ खरीदते रहें, अपने लिए मुराद खरीदते रहें, और अ, फिर तवक्को ये करें कि लोग हमारा साथ भी दें। अब मैं देख रहा हूँ कुछ, अगर आप मुझे मौका दीजिए, कुछ सवालात हैं। कोई अमन ख़ान साहब कह रहे हैं कि सर बाजवा ने गद्दारी क्यों की पाकिस्तान से, इसका बेल्जियम कनेक्शन क्या है? देखिए अ, बहुत सारी हमने भी ख़बरें सुनी, मुझे तो एक साहब ने बाकायदा एक वो फ़ार्म हाउस था बेल्जियम में, उसकी तस्वीर भेजी, उन्होंने कहा मैं बेल्जियम में रहता हूँ और ये जनरल बाजवा का फ़ार्म है। तो मैंने उसे कहा कि देखें, तो हम इस तरह की बात कोई भी कर सकता है, तो आप ये बताइए कि आपके पास सबूत क्या है कि ये जनरल बाजवा का फ़ार्म हाउस है? कोई मलकियती दस्तावेज़ात आपके पास हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, वो मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा देखिए ना, अगर ये मैं इस तरह की बात करूँ तो नामुनासिब है, अनप्रोफ़ेशनल है, गैर अख़लाक़ी भी है कि आपको मालूम नहीं है और आप उसके बावजूद इस मामले को इस तरह मुझसे मुझसे आप तवक्को कर रहे हैं कि मैं अ, ये बात पब्लिक में लेके आऊँ। तो गद्दारी मैं नहीं कहूँगा। देखिए, जब लोग इतने बड़े-बड़े ओहदों पे पहुँच जाते हैं, उनकी फिर अपनी एक सोच होती है, कुछ अपनी तरजीहात होती हैं, और मैं कई बातें जनरल बाजवा से मुताल्लिक़ ऐसी हैं जो उन्हें बड़े, मैं चूँकि खुद यानी शाहिद हूँ, मेरी मौजूदगी में हुई, कि उन्होंने पाकिस्तान की ख़ातिर वो बात करते रहे हैं।
मतलब बड़ी, मैं आपको एतमाद से ये बता रहा हूँ कि साल पहले तक जो बातें करते थे वो बड़ी ज़बरदस्त बातें थी। उनमें से कई ऐसी हैं, आपको पता चलेगा तो आप भी शायद आपको भी पसंद आएँगी। लेकिन अभी क्या हुआ गुज़िश्ता 8-10 महीने के दौरान, कि वो उन्होंने एक एक हमारा जहाज़ नहीं, पाकिस्तान का जो शिप था वो चल रहा था और उसका रुख अभी मुड़ गया है। अब अल्लाह करे उनके पास अपनी इसकी कोई ऐसी वज़ाहत हो, जस्टिफ़िकेशन हो, जो आप सब मान लें, लेकिन अभी तक बहरहाल किसी को मालूम नहीं है कि उन्होंने ये काम क्यों किया, सिवाय इसके कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात, अमरीकी फ़ौजी क़यादत के साथ उनके ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए हैं, अमरीका के साथ हमारी कम्युनिकेशन भी बेहतर हुई है। एक बात वाज़ेह थी कि प्रेज़िडेंट जो बाइडेन की इंतज़ामिया को इमरान खान पसंद नहीं थे। वो इसीलिए इन्हें जनवरी 2021 से लेके इमरान खान के जाने तक उस तरफ से ना वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कोई राब्ता किया हमारे वज़ीर ख़ारजा से, ना सदर जो बाइडेन की तरफ से कोई राब्ता किया गया। तो पाकिस्तान में कई लोगों के लिए ये बात परेशानी की वजह से, यानी जेन्युइन परेशानी का बायस थी कि अगर अमेरिका का हमारे साथ यही रवैया रहा तो फिर उसका नतीजा क्या हो सकता है। तो इस वक़्त मेरा ख़्याल है मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगा। अब अमन ख़ान साहब के और भी कुछ सवालात हैं, लेकिन अ, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ और सवालात, कैन यू ऑफर एनी वैलिड रीज़न दैट व्हाई सीनियर फोर्सेस शिफ्ट टू अदर कंट्रीज़ आफ्टर। किसी ने ये बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा है कि हमारे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है रिटायरमेंट के बाद बैरून ममालिक में क्यों चले जाते हैं। ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है, बच्चे उनके बाहर होते हैं, उनके वहाँ पे बिज़नेसेस होते हैं, तो जब ये रिटायर हो जाते हैं, अ, ये भी अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कई ऐसे भी ऑफ़िशियल्स हैं जिनकी अच्छी भली यहाँ पे ज़िंदगी होती है, बड़े पैसे बनाए होते हैं उन्होंने, बड़े-बड़े ओहदों पे रहे होते हैं, फिर भी वो नौकरियाँ लंदन में और वाशिंगटन में तलाश करते हैं। और ये मैंने खुद इस पे एक वीलॉग भी किया था। एक जापानी ऑफ़िशियल थे, यूनाइटेड नेशंस के, रिटायर होके वापस पहुँचे, मेरी उनसे मुलाकात हुई 2011-12 में टोक्यो में। तो उन्होंने मुझसे कहा जो अभी आपने सवाल किया कि पाकिस्तान के अक्सर जो हुकाम हैं, जब न्यूयॉर्क में आते हैं, वाशिंगटन में, तो वो वापस क्यों नहीं जाना चाहते? सो उस वक़्त मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई थी, उनकी ये बात सुन के, क्योंकि उन्होंने चंद नाम भी लिए थे और ये वो टाइम था जब हमारे 1-2 और बड़े फ़ौज के सीनियर साहिबान भी वाशिंगटन के चक्कर लगा रहे थे। और मैंने किसी से एक साहब के बारे में बात की वहाँ पे, वैसे ही तज़किरा उनका हुआ, तो उन्होंने कहा कि हाँ, शायद वो नौकरी तलाश कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो भी एक बड़ी शर्मिंदगी का मकाम था मेरे लिए, बहुत एम्बैरेसमेंट मुझे हुई थी। अम, अब किसी ने सवाल पूछा, कोई कमर साहब हैं, कमर इकबाल साहब के जनरल बाजवा या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के हवाले से। देखिए अल्लाह करे कि ये एक्सटेंशन वो ना लें, उन उनको अगर ऑफ़र भी हो तो वो ना लें। इसलिए कि वो माशाल्लाह अपने 6 साल तकरीबन उनके मुकम्मल होने वाले हैं। फिर जो इस उनकी एक्सटेंशन के हवाले से जो कानून साज़ी हुई थी, उस उस स्टैट्यूट में, उस कानून में बाकायदा तौर पे लिखा गया था, सरकारी गज़ट में भी वो दर्ज है कि आर्मी चीफ़ 3 साल की एक एक्सटेंशन ले सकते हैं या फिर 1-1 साल पे मुश्तमिल 1-1 साल की 3 एक्सटेंशन्स ले सकते हैं। तो अब 3 साल की एक मुकम्मल एक्सटेंशन तो जनरल बाजवा को मिल चुकी है और उनके तर्जुमान की तरफ से ये ऐलान भी हो गया था कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो कानूनन आइनन इस वक़्त जनरल बाजवा 28-29 नवंबर को रिटायर हो जाएँगे। अ, हाँ, इससे अगर वो ज़्यादा जारी रखना चाहते हैं, ये मालूम नहीं कि उसका फ़ॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि उम्र अभी उनकी 64 साल नहीं हुई और जो कानून साज़ी हुई थी उसके मुताबिक ये था कि 64 साल की उम्र तक फ़ौज का सरबराह अपनी मुलाज़मत कर सकता है। तो इस वक़्त मेरा ख़्याल इतना ही कहना काफ़ी है, क्योंकि वो एक्सटेंशन लें ना लें, असल मसला ये है कि अ, फ़ौज यानी जनरल हेडक्वार्टर, हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, वो क्या चाहती हैं बहैसियत मजमूई कि जनरल बाजवा हों या ना हों? क्या मुसल्लह अफ़वाज जो अवाम की जमहूरी
جو ایک ایسپریشنز ہیں ان کے مطابق اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، عوامی مینڈیٹ، عوامی خواہشات کا احترام ہے کہ نہیں ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ہماری مسلح افواج کے افسران کی اکثریت عوامی خواہشات کے برعکس کام کرے گی، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب ٹاپ پہ پہنچتے ہیں، پھر چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہو، چاہے جنرل ہیڈ کوارٹر ہو، پھر ان کی سوچ زیادہ تر چلتی ہے جب تک وہ اس کرسی میں رہتے ہیں۔ تو یہاں کسی نے لکھا ہے، پھر فصیح صاحب نے، کہ سر جی یہاں تو بات کرنے کی آزادی تک چھین رہے ہیں۔ جی بلا شبہ مسئلے آ رہے ہیں لوگوں کو، ٹی وی چینلز کو، ہمیں بھی ہے تھوڑا بہت، لیکن اس میں دیکھیں اس سے بہت برے وقت دیکھے ہیں پاکستان نے۔ جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا، جو آج کل کی نسل ہے، جو 40-45 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ یعنی پورے اخبار کے پورے صفحے بالکل بلیک ہو جاتے تھے، اگلے دن جو اخبار چھپتا تھا تو اس میں سیاہ صفحہ ہوتا تھا، یا جو ہیڈ لائنز ہوتی تھیں ان کے اوپر سیاہی پھری ہوتی تھی۔ صحافیوں کو ان دنوں میں کوڑے لگائے گئے تھے، کئی درجنوں صحافیوں کو قید ہوئی تھی۔ سو یہ ہم بھی ایک ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں، جس طرح بنگلہ دیش گزر رہا ہے، ترکی، وہاں بھی اس وقت پریس کے خلاف کافی سختیاں ہیں، اپوزیشن تقریباً ناپید ہو چکی ہے، بالکل اس طرح بنگلہ دیش میں بھی ہے۔ اس کی دوسری سائڈ البتہ دیکھیں کہ جمہوری آزادیاں نہ ہونے کے باوجود بنگلہ دیش اور ترکی ترقی میں ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ ہم آج بھی 19ویں صدی کے ایک مائنڈ سیٹ ہے گورننس کا، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی بھی جس سے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ہم IMF کے محتاج ہیں، ان دو ملکوں میں جمہوریت سمجھے نہیں ہیں، لیکن اقتصادی ترقی میں بنگلہ دیش ہمیں بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ ترکی G20 کا رکن ملک ہے، G20 نے جو 20 بڑے ممالک ہیں، دنیا کی ہر چیز وہ خود پیدا کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات مکمل طور پہ انہوں نے بحال کر لیے ہیں۔ اور یہ بھی آپ دوستوں سے بھی ایک ریکویسٹ ہے، ہم پاکستانیوں کو بھی سوچنا چاہیے، کافی غور و خوض کرنا چاہیے کہ میں دبئی میں ہوں، ان کے UAE کے باقاعدہ تعلقات، یہاں سے اب روزانہ فلائٹس جا رہی ہیں اسرائیل، بحرین سے بھی جاتی ہے، اردن سے بھی جاتی ہیں، کویت، قطر نے بھی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایکسٹینڈڈ گلوبل کمیونٹی ہے، آپ نے اس کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اور جڑا ہوا صرف ایک ایشو کو لے کے، یعنی ہمارا فلسطین کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ترکی نے بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ تو ہمیں مطلب بہت سارے ہمارے پاکستانیوں کو، ہماری قیادت کو، فوجی یا سول قیادت کو اس معاملے میں بڑا غیر جذباتی انداز میں سوچنا کو۔ اور ہاں، ایک ہمارا بڑا مسئلہ ہے، ہمارے جو دائیں بازو کے خاص طور پہ جو مولانا حضرات ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایک ڈائلاگ شروع کرنا ہوگا اس مسئلے پہ کہ دنیا کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے، کنیکٹ رہنے کے لیے، کاروبار کے لیے اور اچھے سیاسی تعلقات کے لیے پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا۔ یعنی اسرائیل کو تسلیم نہ کریں، بھارت کے ساتھ بھی تو ہمارے انتہائی کشیدہ تعلقات ہیں، ان کے ساتھ تو باقاعدہ ہمارے سفارتی مراسم موجود ہیں، حالانکہ وہ اہل کتاب بھی نہیں ہیں۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو یہودی ہیں، وہ تو ایک لحاظ سے ایک معاف کیجیے گا، میں ذرا اس کا جو یہودی ہیں وہ تو ایک لحاظ سے وہ اہل کتاب ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں بلا شبہ، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ساری عمر اس مسئلے کی وجہ سے امریکہ کو، پورے یورپ کو یوں ہی ناراض کیے رکھیں گے؟ ہمارے 22 کروڑ عوام کے مسائل بڑے شدید ہیں، کنیکٹیویٹی ہماری ہو نہیں رہی ہے، نہ سیاسی ہو رہی ہے، نہ اقتصادی کسی حد تک ہے، لیکن وہ بھی بڑے مسائل میں ہیں۔ سو یہاں اس بات اتنا ہی میں کہوں گا اس حوالے سے۔ ایک میں سوال دیکھ رہا ہوں، کسی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا یہ اس حوالے سے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جتنے بھی
ریٹائرڈ فوجی اور دوسرے سرکاری حکام ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ باہر نہ جائیں۔ دیکھیے تو مشکل ہے اس پہ، میرا خیال ہے پابندی لیجسلیشن اس حوالے سے کسی ملک میں کبھی ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے 2 1 سال تک پابندی رہتی ہے۔ اب اتنا تو آپ کو اعتماد کرنا چاہیے اپنے حکام پہ جو اتنی اعلیٰ پوزیشنز میں رہ چکے ہوتے ہیں کہ وہ باہر چلے جاتے ہیں فیملیز کی وجہ سے، اپنے بچوں کی وجہ سے، لیکن ان کے لیے یہ لیجسلیشن کرنا کہ آپ اب ملک سے باہر نہ جائیں، یہ آئی ڈونٹ نو، اس پہ تو ایک پارلیمنٹ کے اندر بہرحال اس پہ بحث ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جو کہ ہمارے نمائندے ہیں، جو آپ لوگوں کے ووٹوں کی بنیاد پہ پہنچتے ہیں پارلیمان میں، یہ ایک ایشو ہے، بہرحال اس کو ڈیبیٹ ضرور کرنا چاہیے۔ جی کسی عبداللہ شاہ صاحب نے اس پر اعتراف کیا ہے اپنے کامنٹ میں کہ بلا شبہ بنگلہ دیش اور ترکی کافی آگے جا چکے ہیں۔ تو جناب وہ اس لیے آگے جا چکے ہیں کہ وہاں پہ ہماری جیسی جمہوریت نہیں ہے، جو ہماری جیسی جمہوریت کا انہوں نے ٹوٹل خاتمہ کر دیا، خاص طور پہ بنگلہ دیش میں جو شیخ حسینہ ہیں انہوں نے بس کافی اپوزیشن کو بھی مزل کر دیا، عدلیہ کو بے توقیر کر دیا، میڈیا اور ایکیڈیمیا میں یعنی یونیورسٹیز میں ان کے اکثر لوگ جو ہیں انہی کے لگائے ہوئے ہیں، تو ایک لحاظ سے مکمل طور پہ انہوں نے کنٹرول کیا ہے۔ 15 سال ہو گئے ان کو۔ اس طرح اردوغان صاحب 2002 سے ان کی پارٹی برسر اقتدار ہے اور انہوں نے اپوزیشن کو بالکل فارغ کر دیا۔ ایک جو اپوزیشن میڈیا گروپ تھا اس کو بھی انہوں نے نیشنلائز کر لیا تھا، جس وجہ سے یہ تھا کہ ان کا فوکس رہا پھر ترقی پہ، اقتصادی ترقی پہ، اور اس میں انہوں نے پھر مذہب کو وہ نہیں لے کے آئے۔ اب دیکھیے نا، سب سے بڑا فلسطینیوں کا حامی وہ ترکی ہوتا تھا۔ ترکی نے سب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور اس وقت واحد G20 کا واحد ملک ہے سعودی عرب کے علاوہ جس کے باقاعدہ مکمل ڈپلومیٹک تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ انہیں اور جب ایک فلاٹیلا کے مسئلے پہ 2010-12 میں ایک مسئلہ بھی ہوا تھا، تعلقات کافی سرمیری کا شکار ہو گئے تھے، لیکن اس دوران تجارت ان کی جاری رہی آپس کی۔ 6-7 ارب ڈالر کی سالانہ ان کی آپس کی تجارت ہے، ابھی اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ چین جو ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ اس کے بڑے کوئی آئی تھنک 20-25 ارب ڈالر گزشتہ 6 برسوں میں وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے چین کی طرف سے۔ سو بڑا ضروری ہے کہ ہمارے لوگ تھوڑے غیر جذباتی انداز میں سوچیں کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے عوام کا، ملک میں غربت کا، بے روزگاری کا اگر ہمیں تدارک کرنا ہے تو پھر دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا ہوگا۔ کسی نے پوچھا ہے توہین عدالت کا قانون اور ملکوں میں موجود ہیں؟ جی جناب موجود ہیں، لیکن برطانیہ میں اس کی شکل مختلف ہے۔ وہاں پہ ایک کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے، CPS اس کو کہتے ہیں، اس نے کوئی اپنے قوانین و ضوابط بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی نظر میں ایک سول کنٹیمپٹ ہوتی ہے، ایک کرمنل کنٹیمپٹ ہوتی ہے، اور وہ کراؤن پروسیکیوشن سروس فیصلہ کرتی ہے کہ کس شخص کے خلاف یا ادارے کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ بنتا ہے، اس کا سکوپ کیا ہے۔ وہ پولیس کو خود بتاتے ہیں کہ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں پہ ایک گریڈ 11 کا ASI ہوتا ہے، وہ رپورٹ لکھتا ہے اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ FIR ہوتی ہے اور پھر اسی کی بنیاد پہ چلان بنتا ہے۔ تو یعنی ایک FA پاس BA پاس شخص کی رپورٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو پھانسیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ برطانیہ میں یہ ہے کہ باقاعدہ وہ جج صاحبان جو اس میں کراؤن پروسیکیوشن سروس میں بڑے پڑھے لکھے وکلا ہوتے ہیں، وہ اس امر کا تعین کرتے ہیں کہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے یا نہیں، یعنی توہین عدالت ہوئی یا نہیں ہوئی، اور وہ بھی صرف اس صورت میں کہ اگر آپ یہ میں برطانیہ کے قوانین و ضوابط کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ بغیر اجازت کے کمرہ عدالت میں چلے جائیں، جج کو براہ راست دھمکی دے دیں کمرہ عدالت میں، یا پھر اگر جج نے کوئی حکم دیا ہے اور اس حکم کی راہ میں آپ رکاوٹ ڈالیں، تو اس نوعیت کے جو
ایکشنز ہیں جن کو وہ توہین عدالت کے زمرے میں لاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھا ایک مذاق ہی بنا دیا ہے، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ توہین عدالت ہو گئی۔ تو اس حوالے سے جسٹس بابر ستار صاحب کا جو فیصلہ ہے چودھری فواد چودھری کے کیس میں، وہ تھوڑی سی امید ہمیں ضرور دلاتا ہے کہ اگر انہوں نے اسی انداز میں اس کو لیا، کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ توہین عدالت کے نام پہ ہم جوڈیشل سینسرشپ نہیں لگا سکتے۔ تو اس میں میرا خیال ہے ہم سب کو، آپ کو بھی اس پہ ضرور اس بات کو پھیلانا چاہیے۔ جو ڈان اخبار ہے اس میں یہ تفصیل سے یہ چیز چھپی ہوئی ہے، آج کا ڈان اخبار میں، تو وہ آپ اٹھائیے، اس میں ضرور دیکھیں اور اس بات کو پھیلائیں۔ میں نے بھی کل صبح سے ٹویٹر پہ میں نے کافی اس کی تشہیر کی ہے، لوگوں نے اس کو فالو بھی کیا ہے۔ تو جی توہین بھارت میں 1971 میں توہین عدالت کے حوالے سے قوانین بنے تھے، اور ان قوانین وہ کوئی ملتے جلتے ہیں، جو پاکستان کے اور بھارت کے قوانین تقریباً ایک جیسے ہیں، کیونکہ ان کا منبع جو ہے وہ برطانوی قوانین و ضوابط تھے۔ اس طرح جو غداری کے حوالے سے بھی پتہ معلوم نہیں کسی نے یہاں پوچھا یا نہیں پوچھا، لیکن میں بتاتا چلوں کہ غداری کے حوالے سے بھی برطانیہ میں وہ قانون 2009 میں ختم ہو چکا ہے۔ انڈیا میں بھی اس پہ سپریم کورٹ نے عملاً پابندی لگا دی ہے، حکومت سے کہا ہے کہ اس قانون پہ آپ نظر ثانی کریں، کیونکہ یہ جمہوری دور ہے، جمہوری دور میں آپ اظہار رائے پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا قوانین موجود ہوں گے، اور دوسرے ملکوں میں میں نے اس کو پہ غور نہیں کیا، بلکہ بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس قانون کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو چاہے غداری کا قانون ہے، چاہے کنٹیمپٹ کا قانون ہے، یعنی توہین عدالت کا، بڑا بے دریغ استعمال ہوتا ہے جب بھی آپ سیاسی مخالفین کو رگڑا لگانا چاہتے ہیں۔ تو ایک اور سوال ہے، کسی نے پوچھا ہے ہمارے مقتدر حلقے اتنا خطرناک کیوں ہیں، ان کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ نہیں جناب ضرور لیں، بے شمار لوگ لیتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان فوج زندہ باد، جنرل باجوہ کے حوالے سے بہت اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے آج کل ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے، ہم چونکہ صحافی ہیں، میں نے جرمن میں نے CNN کے ساتھ کام کیا، کچھ باتیں وہاں سے سیکھی ہیں، جرمن میڈیا اس سے باتیں سیکھی۔ گالی آپ کسی کو نہ دیں، تنقید آپ کریں، بالواسطہ براہ راست تنقید کریں، کیونکہ جب گالم گلوچ آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاسی ایکٹیوسٹ ہیں، اور سیاسی ایکٹیوسٹ جب اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ پھر ایکسپوز ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو دوسری پارٹی ہے وہ خاموشی سے تو نہیں سنے گی، تو نہ سیاسی جماعتیں آپ کو معاف کریں گی، نہ پھر مقتدر حلقے معاف کریں گے۔ جو ان کے حوالے سے بات کرنے کی بات ہے، بلا شبہ ہر بات آپ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا اپنا ایک مخصوص کانٹیکسٹ ہے، وہ ہمیں تھوڑی سی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ آپ چین جیسے ملک میں، ترکی جیسے ملک میں بھی آپ حکومت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ اور پھر ابھی جی شان ہدایت بنگش بادشاہ صاحب ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری عدالتی نظام میں کیسز جو ہیں اتنے دیر ان میں کیوں لگتی ہے۔ تو جناب دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے، کافی سارے ترقی پذیر ملکوں میں۔ ہمارے ہاں بھی جو کنوکشن ریٹ ہے، یعنی سزا سنائے جانے کی شرح ہے، وہ کوئی 4% سے بھی کم ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ قوانین ہیں جو ہم نے، جس کو کہتے ہیں سول پروسیجرز کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ، CRPC اور CPC۔ یہ انگریز حکمران کے زمانے کا قانون ہے۔ انگریزوں نے 1870-71 میں یہ قوانین یہاں نافذ کیے تھے اس علاقے میں جب وہ حکمران تھے۔ وہ تو چلے گئے، بھارت اور پاکستان نے ان قوانین کو ایسے ہی قبول کیا۔ انگریز ہر 10 سال بعد اپنے قوانین و ضوابط پہ نظر ثانی کر کے ان میں تبدیلی کرتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوتی بھی ہیں، اس کے باوجود بنیادی طور پہ قوانین تبدیل نہیں ہوتے۔ جیسے FIR ہے نا، تمام معاملات کی جڑ، خرابیوں کی جڑ FIR ہے، ابھی بھی وہ 100 سالہ پرانے طریقہ کار کے مطابق درج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے، اور وہی پہ چونکہ FIR ہی بنیاد بنتی ہے ہر کیس کی۔ دوسرے پر اس میں قصور ظاہر ہے ہمارے وکلاء کا بھی ہے، ایک وکیل استغاثہ ہے، ایک وکیل صفائی ہے، ان کے اپنے اس میں مفادات ہوتے ہیں،
کہ کیسز آگے طوالت اختیار کرتے جائیں، ان کی فیسیں ڈبل ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اس میں ججوں کا بھی ہے، جو لوور کورٹس ہیں وہاں تو جناب بہت سارے جج وکیلوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، مطلب ملی بھگت سے مقدموں کی تاریخیں پڑتی ہیں، مقدمے کے فیصلے ہوتے ہیں ملی بھگت سے، کیونکہ اس میں تمام پارٹیوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ تو وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس پہ عمل درآمد ہو تو ان لوگوں کا روزگار خراب ہو جائے گا، لیکن ہمارا CRPC فوجداری قانون جو ہے، سول پروسیجر کوڈ، اور جس کو دیوانی کہتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا پھر ناجائز فائدہ ہمارے وکلاء بھی اٹھاتے ہیں، اور اس کا براہ راست تعلق پھر ہماری سیشن کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹس، اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کوئی حسیب عارف صاحب نے یہ لکھا ہے کہ آپ بہت اچھی معلومات دیتے ہیں، باقی آپ جن کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہوتے کم ہی ہیں۔ اس وقت تو ملک میں شمالی کوریا والی حالت ہے زبان کھولنے کے حوالے سے۔ جی دیکھیں، مشکل حالات ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ شمالی کوریا کس قسم کا ملک ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے مصر میں، مصر جیسے ملک میں زبان کھولنے پہ، بات کرنے پہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پاکستان میں حالات ان سے بہت بہتر ہیں، یہ آپ یقین کیجئے، ہم نے تو یہ تمام ممالک دیکھے ہوئے ہیں، یہاں کا میڈیا بھی دیکھا ہوا ہے۔ ہم ایجپٹ گئے تھے، قاہرہ میں تحریر اسکوائر کی آپ کو بتاؤں کہ وہاں عکاسی، فلم بندی نہیں کرنے دیتے، تصویریں نہیں بنانے دیتے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2011 میں تحریر اسکوائر میں یہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے جہاں سے عرب سپرنگ شروع ہوا تھا۔ تو اس کے بعد سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، تو جنرل مرسی کی حکمرانی میں وہاں مکمل پابندی ہے کہ التحریر چوک کی آپ تصویر نہیں بنا سکتے۔ ہر وقت 24 گھنٹے وہاں پہ 10-12 پولیس والے، سیکیورٹی والے موجود رہتے ہیں کہ دیکھیں اگر اس کے قریب بھی کسی کو نہیں جانے دیتے، کیمرہ تو دور کی بات ہے۔ تو ہمیں بہرحال پروفیشنل انداز میں اپنے معاملات کو ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے جب ہم اپنی بات کرتے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے بارے میں، چاہے دوسرے لیڈروں کے بارے میں، دوسری جماعتوں کے بارے میں، یا اداروں کے بارے میں۔ معاملات اچھے نہیں ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم سوڈان، الجیریا یا شمالی کوریا دور کا، چین میں بھی آپ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے۔ مطلب یہاں پاکستان میں تو جس انداز میں ٹی وی پہ باتیں ہوتی ہیں، آپ ان باتوں کا چین جیسے ملک میں، سنگاپور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک جناب پھر حسیب ضمیر حسین صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آرمی شوڈ اسٹے اوے فرام پالیٹکس فار ایور، یعنی فوج کو دور رہنا چاہیے سیاست سے۔ جی بالکل، آئین کے مطابق تو تمام اداروں کو اپنا اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی ابتدا ہی سے 1954 ہی سے حالات اس طرح بن گئے تھے کہ اس میں فوج کا ایک براہ راست بالواسطہ کردار بن گیا ہے۔ اب وہ کردار بڑے طریقے سے ختم ہوگا، یہ شور شرابہ کرنے سے، نعرے لگانے سے نہیں ہوگا۔ اس میں آپ کو بڑے ایمانداری والے، ایماندار رہنما چاہیے ہوں گے کہ جو جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے پاس جو اختیار ہے، جو فنڈز ہیں، وہ پھر ایمانداری سے خرچ کرے تاکہ لوگ ان کے حق میں آ کے بات کریں۔ یعنی اب تک تو یہ ہوتا رہا کہ یہ لوگ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، عوام کو پھر بھول جاتے ہیں، ظاہر ہے پھر ان کو بعد میں پوچھتا بھی نہیں ہے جب ان کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مورل انٹیگریٹی لوگوں کی جب تک نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ فوج کو نیوٹرلائز نہیں کر سکتے۔ فوج نے دیکھے نا بہت اچھے کام بھی کیے، زلزلے میں، سیلابوں میں، پھر ٹیررزم کے حوالے سے جو اس کی تعریفیں بہت ہوئی ہیں، لیکن بلا شبہ فوج کو سیاست میں بالکل حصہ نہیں لینا چاہیے۔ آئیناً بھی ان پہ پابندی ہے، اخلاقاً بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان کو بھی اپنی گیم، جس کو کہتے ہیں، اپ کرنی پڑے گی۔ ان کو بابر اعظم بننا پڑے گا کرکٹ کا، ان کو وسیم اکرم
बनना पड़ेगा। तो वसीम अकरम वो भी थोड़े अरसे के लिए मुतनाज़ थे, लेकिन शायद अफरीदी जैसे लोग जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो काम करते हैं, उनकी दुनिया भर में इज़्ज़त भी। तो इमरान खान साहब का भी यही था। उन जो दुनिया भर में अगर उनको एक इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है, तो उसकी बुनियादी वजह उनकी इंटीग्रिटी थी। अपने उनके कन्विक्शंस थी, और उसके साथ-साथ आपने देखा हरभजन सिंह हों या इयान बोथम थे, जितने भी बड़े क्रिकेटर थे, उन्होंने हमेशा सबने उनकी तारीफ़ें ही की हैं। वो मरियम सफ़दर के हवाले से किसी ने कहा, जी बिलाशुबा मरियम नवाज़ सफ़दर साहिबा एक कॉन्विक्ट हैं, बेल पे हैं, लेकिन इस किस्म के काम सिर्फ़ पाकिस्तान ही में हो सकते हैं। और ये यही बदकिस्मती है, इसी वजह से इमरान खान वही कहते रहते हैं कि जी जनाब, ये अम, यहाँ पे 2 कवानीन हैं, एक आम आदमी के लिए, मेरे आपके लिए है, और एक जो है फिर उमरा के लिए है, जो सियासी, फ़ौजी, अशराफिया है, उनके लिए है। बड़े-बड़े जुर्म करते हैं, उसके बावजूद अ, दे गेट ऑफ द हुक। बिल्कुल आप सही कहते हैं, इसके लिए भी बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत है हम सबको। फिर मिडल ईस्ट डायरीज़ के नाम से किसी ने पूछा है कि मरियम नवाज़ सज़ा याफ़्ता है, मगर वो टीवी पर ना ज़रा कोई बात करती हैं, टारगेटेड बात करती हैं, जबकि इमरान खान पर कोई जुर्म साबित नहीं है। जी, ऐसे ही है, अभी तो देखें बड़ा वाज़ेह हो गया है कि एक एक शख्सियत है, इमरान खान हैं, उनको निशाने पे रखा गया है। उनको अ, एक जो -1 की बात हो रही है, काफ़ी सारे हलकों में खुद इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि -1 फ़ॉर्मूले पे काम हो रहा है, और अल्लाह ना करे कि ये बातें सच्ची साबित हों। इसलिए कि बड़े अरसे से कोशिश तो हो रही थी। जनरल ज़िया ने पीपल्स पार्टी से भुट्टो का नाम माइनस करने की कोशिश की, तो भुट्टो साहब की फांसी के बावजूद वो काम नहीं हुआ पीपल्स पार्टी के साथ, जो माशाल्लाह आसिफ अली ज़रदारी के साथ हो गया। नवाज़ शरीफ साहब को भी माइनस करने की कोशिश की गई थी अ, मुस्लिम लीग से, लेकिन वो भी नहीं हो सका। इसलिए कि जो लीडर होता है, फिर ख़ास तौर पे इमरान खान जैसे लीडर, वो लोगों के दिलों में रहते हैं। लोग उनके फ़लसफ़े से, उनके नज़रियात से बिल्कुल वालेहाना उनका लगाव होता है। तो वो आप किसी को तौहीन अदालत के गद्दारी के इल्ज़ाम में मुकदमा बना के आप उसको लोगों के दिलों से तो नहीं निकाल सकते। तो बड़ा ख़तरनाक होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो एक इक़्तिसादी सियासी यकजहती है, उसके लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होगा अगर इस तरह का काम हो, उनको नाअहल किया जाए, माइनस करने की कोशिश की जाए। माइनस मसनूई तौर पे किसी को माइनस करना कभी कामयाब नहीं हुआ। हाँ, अगर इंतखाबी अमल के ज़रिए किसी को कम वोट पड़ते हैं और वो इंतखाबी मैदान में उसको शिकस्त होती है, तो वही एक वाहिद तरीका होता है। चाहे वो इमरान खान के साथ आप करें, चाहे नवाज़ शरीफ साहब के साथ करें, कि इंतखाबी अमल के ज़रिए वो अगर माइनस हुए, अपनी परफ़ॉर्मेंस की बुनियाद पे अगर वो माइनस होते हैं, तो यही एक बेहतरीन हल होता है पाकिस्तान जैसे मुल्क के मसाइल का। एक कोई साहब हैं, उन्होंने पूछा कि पाकिस्तानी सफारतखाने पाकिस्तानी बच्चों को अहमियत क्यों नहीं देते, जबकि ये बच्चे पाकिस्तान का सरमाया साबित हो सकते हैं। और फिर जी बिल्कुल आपने सही कहा। अम, बिल्कुल आपने सही कहा कि कई सफारतखानों में, बैरूनी ममालिक में ये शिकायत है। लोग सफारतखाने जाते हैं, उन्हें कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई जाती, और ये मैंने खुद भी देखा है बहुत सारे यूरोप के मुल्कों में। अ, और ये एक बड़े अरसे से ये सिलसिला चला हुआ है। उसमें कई हमारे ऐसे ऑफ़िसर्स भी चले जाते हैं जो खुद को नाखुदा समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर सफ़ारतख़ाने में उनकी पोज़ीशन है, तो बस किसी को जवाब देनी है। हालाँकि ये लोग, इन लोगों का काम होता ही है उन ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों की खिदमत करना। बेचारे कुछ वर्कर्स होते हैं, पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, तो इन्हें उनके साथ, कई अफ़सरों को उनके साथ बातचीत करते हुए शर्म भी आती है। मैं यहाँ दुबई में हूँ, दुबई में भी बेशुमार पाकिस्तानी वर्कर हैं, बेचारे इंतहाई मेहनती लोग हैं, दूर-दराज़ गाँव से आए हुए हैं, अ, पढ़े-लिखे होते नहीं हैं,
تو ان کو دیکھ کے لوگ پاکستان کا ایک نقشہ بناتے ہیں کہ اچھا یہ پاکستانی ہیں، اور وہ ہمیں بھی بڑا افسوس ہوتا ہے، اس میں قصور ہماری ظاہر ہے تمام اشرافیہ کا ہے، وہ لوگ جو اس ملک کے اقتدار میں رہے ہیں، عوام کے لیے انہوں نے تعلیم کو ترجیح نہیں دی ہے، تو جو عام ایک ورکر ہے پاکستانی بیچارہ یہاں کنسٹرکشن پروجیکٹس پہ سڑکوں پہ کام کرتے ہیں، وہ پاکستان کی شناخت بن جاتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ جب وہ کسی ایسے غصے میں جذبات میں آ کے کوئی ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں تھانے پہنچنا پڑتا ہے، عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، وہ بدنامی لامحالہ پاکستان کی ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور اس میں کئی مرتبہ شکایتیں پہنچی بھی ہیں وزارت خارجہ میں، لیکن ایک رویہ ہے ہمارے افسران کو، کئی جگہ پہ ہم نے بڑے اچھے افسران بھی دیکھے کہ سفیر صاحب، نائب سفیر صاحب خود ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ لوگ براہ راست آ کے، جن کی یہاں پہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، لوگ اپنے پاسپورٹ رینیو کرانے کے لیے آتے ہیں یا کاغذات کی تصدیق کرانی ہوتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جنرلی یہ شکایت بالکل درست ہے۔ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ جناب وہ 25 مئی کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 25 مئی کا ذمہ دار کون ہے، اس میں پی ڈی ایم بھی ہے اور فیسیلیٹیٹرز بھی تھے، ظاہر ہے فیسیلیٹیٹرز اگر نہ ہوتے تو اس طرح کا کام نہیں ہونا تھا، یعنی یہ نہیں ممکن نہیں ہوتا کہ پورے اسلام آباد کو انتظامی اقدامات کے ذریعے لاک ڈاؤن کر دیا جائے۔ مظاہرین تو اسلام آباد کو لاک کر سکتے ہیں، لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں، انتظامیہ نہیں کر سکتی، تو یہ تو ایک ملا جلا کھیل تھا، اور اسی وجہ سے راستے اس انداز میں بند کیے گئے، اور کچھ معاملات میں بات چیت کے دوران عمران خان کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا، اور پھر وہ کیسی سچویشن پیدا ہوئی کہ جب ان کو کہہ دیا گیا کہ ابھی اس سے آگے آپ نے نہیں جانا، تو میرا خیال ہے اس دن جو اس رات کو عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک تھا، کیونکہ ان کے کہنے پہ ہزاروں لوگ پہنچے تو ہوئے تھے ڈی چوک میں، بڑی مشکل صورتحال میں، لیکن فیصلہ یہ ہوا تھا کہ آپ آنسو گیس برساتے رہیں۔ وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، رانا ثناء اللہ نے تو یہ کہا کہ اب اس مرتبہ دوبارہ اگر یہ اسلام آباد آئے تو اس وقت ہم نے 600 شیل استعمال کیے تھے، اب ہم نے بہت زیادہ خرید لیے ہیں، تو اگر ہزاروں بھی شیل ہمیں ان کے خلاف استعمال کرنے پڑے آنسو گیس کے تو ہم کریں گے۔ تو یہ ایک جناب وزیر داخلہ کا یہ کہنا، اور اس پہ بیرونی ممالک سے اندرون کسی نے اف تک نہیں کی، تو یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے کہ چونکہ اس وقت چین، روس ایک طرف، امریکہ اور یورپی ممالک ایک طرف، اس کا شخصانہ اس کا خمیازہ پاکستان کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، جو پاکستان میں ڈائریکشن تبدیل ہوئی ہے خارجہ پالیسی کی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ شاید چین کا طفیلی ملک بن گیا ہے، تو اس میں سگنل یہ آ رہے تھے کہ شاید پاکستان کے لیے مغربی ممالک میں، امریکہ میں مشکلات پیدا ہوں گی، تو اس کی وجہ سے ضروری سمجھا گیا کہ پالیسی میں تھوڑا سا تبدیلی کی جائے، لیکن وہ تبدیلی کی کاسٹ جو ہے وہ تبدیلی بہت بڑی قیمت پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو، لیکن میں دیکھتا ہوں کچھ اور سوالات بھی ہیں۔ کسی نے، حاجی ناصر صاحب نے پوچھا ہے، جرمنی میں ہوتے ہیں، کہ جنرل باجوہ صاحب کو دوسرے جرنیل کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں مشکل ہوتا ہے چونکہ ایک ادارہ ہے، ادارے کا جس کو کہتے ہیں نا چین آف کمانڈ، ایک ہائرارکی ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب نواز شریف صاحب نے 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف کو ریٹائر کر کے زبردستی، اور ان کی جگہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیا، تو اس دن فوج یعنی جنرل ہیڈ کوارٹر انہوں نے اکٹھے اس کے خلاف رد عمل ظاہر کیا، یعنی جنرل عزیز تھے، جنرل محمود تھے، جنرل مظفر عثمانی کراچی کور کمانڈر تھے، اور ان کے ساتھ 2-3 اور لوگ تھے، ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمارا آرمی چیف ہے، اس طرح تو کوئی کسی کلرک کو بھی ڈسمس نہیں کرتا، یعنی وہ ہوا میں تھے، ابھی ان کا طیارہ سری لنکا سے چلا تھا اور یہاں پہ ان کو تبدیل کیا جا رہا تھا، سو وہ ایک بہت ہی بھدے انداز میں اس کہوں گا، نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف نے
آرمی چیف کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی. سو اس سے ہم نے نتیجہ یہ نکالا تھا، جو تجربہ بھی ہے، کہ جرنیل اس طرح اپنے سربراہ کے خلاف کچھ نہیں کرتے، اور اس کی متعدد وجوہات ہیں. ان کی ذاتی وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک شاید اسی وجہ سے یہ پاکستان کی فوج اتنی مضبوط بھی ہے کہ باقی جرنیل جو کور کمانڈرز ہیں وہ ہمیشہ آرمی چیف کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کے درمیان کوئی تفرقہ نہ ہو، اس لیے کہ تفرقہ اگر جب ہوگا تو اس کا نقصان فوج کو تو ہوگا، فوج کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی انتشار آ سکتا ہے. اٹس بڑی کمپلیکس سچویشن ہے، اور ہمیں صرف یہ دعا کرنی چاہیے، اور جتنی سیاسی قوتیں ان کو یہ کوشش کرتے رہنے چاہیے کہ فوج کی براہ راست مداخلت کی راہ ہموار کرنے میں سہولت کار نہ بنے. یعنی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر فوج کو کوئی نہ کوئی ایسے قدم اٹھانے پڑتے ہیں. جو کئی آرمی چیف ہیں جیسے جنرل کیانی تھے، وہ اس قسم کے کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ بات چیت میں ہمیں بتایا کہ انہوں نے بار بار خود میرے سامنے ایک سیاسی رہنما نے ایک موقع پہ 2011 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری موجودگی میں ان سے کہا کہ دیکھیں جی، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں. تو سپہ سالار اعلیٰ یعنی ان کو جنرل کیانی کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں. یقین کیجئے کم از کم 3 مرتبہ ان صاحب نے جنرل کیانی سے یہ سوال کیا. تو جنرل کیانی بڑے کم گو ہیں، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ میرے منہ سے جو نکلوانا چاہتے ہیں وہ میں کبھی نہیں کہوں گا. اس لیے کہ ان کا کبھی اس بات پہ اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا. تو انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ فوج کا جنرل پرویز مشرف کی وجہ سے تشخص یا پرسیپشن خراب ہوئی تھی، جتنی بدنامی ہوئی تھی اس وقت فوج کی جنرل پرویز مشرف کی وجہ سے، اس کو انہوں نے بہتر کرنے کی کوشش کی. اور جو ہمیں بتاتے ہیں سینئر فوجی جو جنہوں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا، کہ پہلی مرتبہ تھی پاکستان کی فوج کی تاریخ میں کہ جنرل کیانی نے عام فوجی کی فلاح و بہبود کو بھی اپنی کوششوں کا مرکز بنایا. ان کے بوٹ کے تسمے یونیفارم سے لے کے بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کروائیں کہ وہ فوجی جو بیچارے ہر مشکل وقت میں پہاڑوں میں دہشت گردوں کے خلاف، سیلاب میں، زلزلے میں آگے ہوتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود بھی کرنی چاہیے. صرف چند جرنیلوں اور بریگیڈیئرز کی فلاح و بہبود کے ذریعے یہ اس فوج کے اندر وہ اظہاری یکجہتی نہیں ہوگا، یکجہتی نہیں آئے گی. تو کہنا یہ تھا کہ یہ دعا نہ کریں کہ کچھ جنرل باجوہ کے خلاف ہو جائیں. جنرل باجوہ امید ہے کہ وہ اپنے وقت کے مطابق گھر سے پدھار جائیں گے، اور ان کی جگہ جو بھی آئے گا وہ اللہ کرے کہ ہیں تو سبھی محب وطن اور پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی سوچ کے نتیجہ ضروری نہیں ہے کہ وہ برآمد ہو جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے. کچھ اور سوال دیکھ لیں. عوام کو کہتے ہیں معافی کب ملے گی ان چوروں اور ان کے سہولت کاروں سے. ہاں، اور سفارت خانے کے حوالے سے سوال جو تھا وہ سوئٹزرلینڈ سے تھا. کوئی شیخ آئی ڈونٹ نو ایم اے انہوں نے لکھا ہوا ہے ساتھ. پھر کسی نے یہ سوال کیا کہ ہماری جو یہ ڈیموکریسی ہے، یہ پاکستان کے لیے جو ہمارا ماڈل ہے جمہوریت کا، یہ پاکستان کے لیے کیا مناسب ہے. تو جناب پاکستان ایک بڑے مشکل وقت سے گزر رہا ہے. وہ ویسے میں بھی جب بچپن میں تھا تو ہم یہ سنتے تھے کہ ملک تاریخ کے بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، ابھی بھی نازک دور سے گزر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ارتقائی عمل، ایوولوشن. ہم اس وقت ڈیموکریٹک ایوولوشن سے گزر رہے ہیں، اور بہت عرصے کے بعد اس کا جو پینڈولم ہے وہ عوام کے حق میں مڑا ہے. اس کی جو ٹلٹ ہے وہ عوام کی طرف ہوئی، اور وہ عمران خان کے ذریعے ہوئی ہے. یعنی عمران خان نے تمام تر توجہ عوام کے مسائل پہ، عوام کی ایسپریشنز پہ، اور ان کی جو ضروریات ہیں ان پہ مرکوز کی ہے. اسی وجہ سے عام لوگ بھی، یعنی فروری کے مہینے تک عمران خان کو خیبر پختونخوا میں کافی گالیاں پڑ رہی تھیں. مجھے پتہ ہے، میں چونکہ ادھر ہی سے ہوں. ہم جب بھی پشاور جاتے، فروری میں آخری دفعہ جب میں گیا یعنی ان کی حکومت جانے سے پہلے، تو لوگ گالیاں دے رہے تھے، تنگ تھے مہنگائی کی وجہ سے.
لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وزارت عظمیٰ سے علیحدگی کے بعد جب پہلا جلسہ انہوں نے پشاور میں کیا عمران خان صاحب نے، تو تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا پشاور کی تاریخ کا۔ تو یہی کچھ دوسرے شہروں میں بھی ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو نیریٹو وہ یہ ہے کہ عام لوگ جو جن کے کندھوں پہ ہم سوار ہو کے اقتدار میں آتے ہیں، وہ لوگ، ان کی فلاح و بہبود پہ ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ کسی نے پوچھا ہے عادل صاحب نے کہ ملک کے حالات ہر وقت خراب کیوں رہتے ہیں؟ جب ملک میں اگر ایماندار قیادت نہ ہو، جب ملک میں سول اور فوجی حکمرانی چلتی ہو، کبھی فوج ہے کبھی سویلینز ہیں، اور اقتدار جو پاور سینٹر اگر بٹا ہوا ہو، یعنی ہمارے ملک میں پاور سینٹر بٹا ہوا اس طرح ہوتا ہے کہ یا تو آپ نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق، فیلڈ مارشل ایوب خان اور جنرل پرویز مشرف، انہوں نے بالترتیب 11 سال اور 9 سال گزارے۔ اس دوران ملک کی سمت اور تھی، اسی دوران پھر اس کے بعد پھر سیاسی حکومتیں آ گئیں۔ تو یہ جو پاور سینٹر تقسیم ہوتا رہتا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں دیکھ لیں بنگلہ دیش میں، ترکی میں، بھارت میں پاور سینٹر ایک ہی ہے، یعنی ترکی میں صدر کے پاس ہے اختیارات، بنگلہ دیش میں وزیر اعظم کے پاس، اسی طرح انڈیا میں بھی وزیر اعظم کے پاس تمام تر اختیارات ہیں۔ پاکستان میں یہ معاملہ بٹا رہا ہے، تقسیم رہا ہے، تو ایک مضبوط پاور سینٹر نہیں تھا سوائے فوج کے، اور فوج کے پھر اپنے مسائل ہیں سیاستدانوں کے ساتھ اور گورننس کے حوالے سے، اور وہ آپ سب کو معلوم ہے، ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس میں اب دہرانا زیادہ نہیں چاہیے، لیکن ہم بس یہ امید کرنی چاہیے کہ جس ارتقائی عمل سے ہم گزر رہے ہیں، وہ عوام کی فلاح و بہبود پہ مرکوز نظام کی صورت میں کامیاب ثابت ہوں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا باجوہ صاحب واقعی نومبر میں چلے جائیں گے، اور باجوہ صاحب اتنے ہٹلر کیوں بن گئے ہیں، کوئی یاسمین خان صاحبہ نے پوچھا ہے۔ ان کو ملک کی حالت نظر نہیں آ رہی، اگر وہ ملک سے مخلص ہیں تو الیکشن کیوں نہیں کرا رہے؟ اور ایک اور سوال ہے کہ جو لوگ 70 سال سے برسر اقتدار ہیں، انہوں نے سبق کیوں نہیں سیکھا؟ تو جناب جنرل باجوہ سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ ملک سے مخلص ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہمارے خیال میں ملک سے تو مخلص ہیں، لیکن جو میں نے پہلے بات کہی کہ ہر لیڈر کی اپنی ایک سوچ ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ملک کے جو نتائج ہیں اس کے آؤٹ کم جو ہوتا ہے وہ اس سوچ کے مطابق نکلیں۔ تو ہم نے بھی بہت ساری ان کی باتیں سنی ہوئی ہیں، ان کی کافی ساری باتوں سے مجھے اتفاق بھی ہے، یہاں پہ میں وہ باتیں نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اس وقت پرسیپشن ان کے خلاف جا رہی ہے، ایک بڑی پکی پرسیپشن ہے کہ ان کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے، اور آپ کو ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ ان کے اوپر امریکہ کا کتنا پریشر آیا ہوگا، ان کے اوپر یورپی ملکوں کا کتنا پریشر آیا ہوگا، اور پھر ان کے اپنے دانست میں ان کے جیسے کل پرسوں میں وہ ڈیمز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ملک میں ڈیم نہیں بنے، تو یہ کام سیاستدانوں کا بھی ہے۔ جب سیاستدان آتے ہیں تو وہ اپنے پیسے بٹورنے میں لگ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، تو لانگ ٹرم سوچ لے کے، یعنی وہ کام جو ہمیں آج سے 20 سال پہلے کرنے چاہیے وہ آج تک نہیں ہو سکے۔ جنرل پرویز مشرف نے بھی پانی اور ڈیم کے مسئلے پہ کیمپین شروع کی، وہ پورے نہیں کی۔ عمران خان کے زمانے میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا، سینٹ میں واٹر اینڈ پاور منسٹری کی طرف سے چند دن پہلے یہ جواب آیا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں کوئی 50-55 ڈیم منصوبوں پہ کام شروع ہوا تھا، کچھ کی اسٹڈی ہو رہی تھی، کچھ پہ کام شروع ہوا تھا، لیکن اب مکمل کتنے میں وہ مجھے ابھی یاد نہیں رہا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو بھی سیاستدان آتا ہے اگر وہ اس قسم کے جب کام کریں گے تو ظاہر ہے ملک کا فائدہ ہے، اس سے عوام بھی خوش ہوں گے، اور پھر فوج کے سربراہ کو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جی ہمارے ملک میں ڈیم ہونے چاہیے، آبی ذخیرے ہمیں بنانے چاہیے۔
یہ کام فوج کا تو نہیں ہے، یہ کام سیاستدانوں کا ہے، ہمارے پلاننگ کمیشن کا ہے. لیکن اگر پلاننگ کمیشن اور سیاستدان صرف اپنے مقاصد کو لے کے آگے بڑھیں اور ہر معاملے میں اپنا منافع تلاش کرنے کی کوشش کریں تو لا محالہ پھر لوگ دوسری طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں یا دوسری طرف کے لوگ ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بڑی مشکل صورتحال ہے. کوئی فیوچر آف پاکستان کے حوالے سے علی ریاض صاحب نے پوچھا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے، اور سر کون امریکہ سے اتنا ڈرتا ہے. ہاں، امریکہ سے کوئی اتنا کیوں ڈرتے ہیں. اور کوئی عروبہ صاحب ہے اور کہ میں نے بھی آپ سے پوچھا ہے کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو آنے دے گی. جی جناب، یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سوال یہ کہ نکالا کیوں. یعنی جو پرسیپشن جو بنی ہے وہ تو یہی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیسیلیٹیٹر بن کے ان کو اقتدار سے علیحدہ کیا، تو وہی اسٹیبلشمنٹ اب ان کو واپس کیوں آنے دے گی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی بڑے سوچ بچار کرنے والے انسانوں پہ مشتمل ہے تو وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کتنا سیلاب ہے عوام کا جو عمران خان کے جلسوں میں جوک در جوک آ رہے ہیں. جہاں بھی وہ جا کے جلسہ کرتے ہیں، کل گجرانوالہ میں بھی جلسہ کیا، جو تاریخی جلسے ہو رہے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے صرف اندھے کو نظر نہیں آئیں گے یہ لوگ، یا بہرے ہوں گے تو ان کو یہ شور سنائی نہیں دے گا. لوگ جہاں بھی بیٹھے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت عمران خان پاکستان کے اکثر جوانوں کی، اکثر لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، ان کی آواز ہے، ان کے دلوں میں دماغ میں رہ رہا ہے. اس کو بلاک نہیں کر سکتے. بلاک کریں گے، اس کا راستہ روکیں گے تو اس کے نتائج اور خطرناک ہو سکتے ہیں. What do you think should enough؟ اچھا، تو سوالات تو ابھی بھی بہت سارے آ رہے ہیں، اور زیادہ تر سوالات کا تعلق عمران خان صاحب سے ہے کہ وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے. تو ہمارے سیشن کا وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے. شکریہ آپ سب لوگوں نے لاگ ان کیا. میرا خیال ہے کہ اس قسم کے ہمیں اور سیشنز بھی کرنی چاہیے، اس طرح آپ سے براہ راست بات ہو جائے گی. اور یہ کہ مایوسی گناہ ہے، مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے. میں خود ابھی بھی تک کسی حد تک میرے ذہن میں، میرے دل میں ایک امید ہے کہ دیکھیے کہ آئندہ چند ہفتوں میں کیا ہوتا ہے. کیونکہ عمران خان جس کو کہتے ہیں اٹس ناٹ اے پش اوے، یو کی ناٹ وش ہم اوے. یعنی آپ ان کو مکمل طور پہ نظر انداز نہیں کر. اللہ ان کو زندگی دے، بہت سارے دلوں کی دھڑکن ہے. تو دعا کریں کہ وہ ان کی زندگی محفوظ رہے، انتخابات کا کسی موقع پہ اعلان ہو جائے، وہ انتخابات میں شرکت کریں، اور پھر وہ آپ کی تمناؤں کے مطابق دوبارہ پاکستان کی تعمیر نو جو ہے وہ شروع کریں اپنے طریقے سے، اپنے ویژن کے مطابق، جو کہ آپ کی، ہماری سب کی خواہش ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ اپنے دوستوں سے بھی کہیے گا اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ سے انشاءاللہ ایک اور سیشن میں بھی بات ہوگی. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.